बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम एक दफ़ा फिर बात करेंगे इदारा उलूम इस्लामिया इस्लामाबाद की, और उस इदारे के हवाले से बात करेंगे जो पाकिस्तान में शायद दूसरा या तीसरा इदारा ऐसा है जिसका निज़ाम मुकम्मल शूरा का निज़ाम है। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस इदारे के जो अपने उसूल व ज़वाबित हैं, इस इदारे के अपने जो SOPs बनाए गए हैं, एक शूरा का निज़ाम बनाया गया है, उसकी तरतीब क्या है, उनके इख्तियारात कहाँ तक हैं, उनका चुनाव कैसे किया जाता है, ये सारा आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसको हम अपनी वेबसाइट पर भी alertnews.com पर भी इसको हम आपकी इफ़ादा आम के लिए शेयर करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता व्लॉग में जो हमने इससे पहले किया था उसमें हमने ये बात बिल्कुल क्लियर तौर पर बता दी थी कि हम ये व्लॉग नहीं करना चाहते। गो के इस वक्त पूरे पाकिस्तान का जो मीडिया में लोग मौजूद हैं वो राब्ते भी हमसे भी कर रहे हैं, इस्लामाबाद में भी दोस्तों से राब्ते कर रहे हैं कि हमने इस इशू को हाईलाइट करना है, इस इशू को जांचना है, ये इशू है क्या है। तो ज़ाहिर है कुछ दोस्तों ने हमें मुतवज्जे किया और हमें कहा कि आपके साथ चूँकि एक मजहबी हल्का बड़ा जुड़ा हुआ है तो आप इस पे संजीदा उलमाए कराम को मुतवज्जे करें कि इस वक्त ये मसला इस्लामाबाद में हो रहा है और खुदा न खास्ता आगे चल कर के ये कोई बड़ा रूप धार ले, क्योंकि इस इदारे के अंदर जो लोग आए हुए हैं उनकी बाज़ लोगों की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। गो के बाद लोगों की नीयत ठीक हो सकती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन जो लोग आए हैं जिस तरह के उनके पास डंडे आप गुज़िश्ता व्लॉग में देखे थे, और बाज़ लोगों के पास ये शवाहिद भी हैं कि असला भी है, और ये यकीनन नीयत ठीक ना होने का सबसे बड़ा सबूत है। अब दूसरी तरफ ये है कि उस पिछले व्लॉग में एक खातून की तस्वीर चली गई जो मौलाना की साहिबजादी हैं। बात यह है कि वो इतनी पढ़ी लिखी बच्ची हैं, उनको क्या ज़रूरत थी कि वो इस सारे क़ज़िये में आई, क्या मर्द नहीं थे। तो जब वो खातून वहाँ पे आई हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तस्वीर बनी हैं, वीडियोस बनी हैं, जो मेरे अलावा भी बेशुमार लोगों का जिनको मैं जानता हूँ उनके पास वो गई हैं। तो अब ज़ाहिर है मेरे व्लॉग में आ जाना ये कोई क़यामत बर्पा नहीं हो गई है। अगर इतना ही ज़्यादा मसला था तो वहाँ वो आती ही ना। ये कोई बनात का मदरसा नहीं है, ये बनीन का मदरसा है, बनीन का यहाँ पे सेटअप है और सैकड़ों लोग वहाँ पे मौजूद हैं, और उनके बीच में आना जो यकीनन वीडियो और तस्वीर बनती हैं, इस गैरत को कहीं और जा कर के खाइए, यहाँ हमारे व्लॉग में मत खाइए। दूसरी बात यह है कि जो लोग ये चाहते हैं, ये समझते हैं कि वो शायद कोई नुकसान कर लेंगे, तो नुकसान हर शख्स अपना करता है, दूसरे का नहीं करता है। धमकियाँ भी सोच समझ के दीजिए, ये जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है और यहाँ पे आपके कमेंट से भी आपके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा अब आते हैं अगले मरहले की तरफ कि बहुत सारे लोगों ने ये समझा कि शायद इसमें इंतज़ामिया का मौक़िफ़ नहीं है, जबकि इंतज़ामिया की ही करीबी अफराद की जो मुझ तक बातें पहुँची वही मौक़िफ़ ज़्यादा गालिब रहा उस वीडियो में। लेकिन बाद दोस्तों को ये शायबा लगा कि शायद इंतज़ामिया का मौक़िफ़ नहीं है और उन्होंने इसका इजहार किया। तो आज के इस व्लॉग में हम कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया और उससे करीबी जुड़े लोगों का मौक़िफ़ आपके सामने पेश करें। पिछले व्लॉग में हमने बहुत ही तफसील के साथ 7 से 8 मिनट की गुफ्तगू जो है वो मौलाना के साहिबजादे की वहाँ पे पेश की, लेकिन ना मानने वाले लोग जो हैं वो कोई भी चीज़ नहीं मानते हैं। वो पीर उड़ भी रहा हो हवाओं में तो कहते हैं अच्छा ये तुम उड़ रहे थे तो फिर तुम टेढ़े उड़ रहे थे, तो मानना नहीं है आपने किसी भी सूरत में। अब बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि आपने इसका मौक़िफ़ लिया, बड़े बेटे का लेते। भाई जो अवेलेबल था, जिसने मेरा फ़ोन रिसीव किया, मैं उसी से करूँगा, या मैं ये करूँ कि मैं ढूंढता फिरूँ कि नहीं मुझे बड़े वाला मिल जाए ना, बड़े साइज़ का, तो मैं उससे कर लूँ, या फ़लाँ वाला मुझे मिल जाए तो मैं उससे कर लूँ। ऐसा नहीं होता है, हमारी भी मजबूरियाँ होती हैं। बीइंग अ मीडिया पर्सन आप मत सिखाएं हमें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। दूसरी तरफ के किसी एक शख्स का मौक़िफ़ मिल गया तो दैट्स इट, ये बहुत हो गया, उसको बहुत जानिए, बहुत डिटेल के साथ हुआ। शुक्र ये कीजिए कि उसमें से जो गालियाँ थी उनकी दी हुई वो मैंने ऑन एयर नहीं की हैं। ज़्यादा बल मत खाइए, रमज़ान है, गुजारा कीजिए, मगरिब के बाद खाइए जो खाना है। अब आइए इस तरफ के दूसरी तरफ का मौक़िफ़ क्या है। दूसरी तरफ का मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त जो जामिया के नाज़िम उमूमी हैं उनके मुआविन हैं मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब, ये इदारे के फ़ाज़िल भी हैं। इनसे जानते हैं कि इस वक्त इदारे की ये जो सूरत हाल है ये कैसे शुरू हुई, अब इसकी करंट सिचुएशन क्या है। तो इदारे के नाज़िम उमूमी, इदारा उलूम इस्लामी के नाज़िम उमूमी के मुआविन हैं मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब। उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या तफ़सीलात हैं।
جی مولانا، تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ صورتحال ہے کیا ہے ابھی، اس وقت کیا کرنٹ سچویشن ہے اور یہ معاملہ شروع کیسے ہوا؟ میں 2007 میں اس ادارے سے فارغ ہوا ہوں۔ اس کے بعد میں نے اسی ادارے میں تدریس شروع کی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے مختلف ادارے کے جو انتظامی ذمہ داریاں ہیں ان میں اپنے فرائض سر انجام دیے، اور ابھی میں معاون ناظم عمومی کے طور پر ادارے میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ محترم، اس معاملے کی ابتدا یوں ہوئی کہ 2023 میں مولانا عبید اللہ، جو کہ مولانا عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، وہ پیپر لیکس کے معاملے میں ملوث پایا گیا۔ جب اس بات کا علم ادارے کے انتظامیہ کو ہوا تو ادارے کے انتظامیہ نے جو ادارے کے سینئر ترین اساتذہ اکرام ہیں، جن پر مولانا فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کو اعتماد حاصل تھا، اور جو ہر معاملے میں ان سے مشاورت کرتے تھے، تو موجودہ انتظامیہ نے بھی انہی اساتذہ کی خدمات لی کہ آپ اس معاملے کی تحقیق کریں اور اس معاملے کی تہ تک پہنچیں۔ ان اساتذہ اکرام نے اپنی تحقیق کی اور اس میں ملوث جتنے بھی افراد تھے ان سے الگ الگ ملے، اور پھر انہوں نے مولانا عبید اللہ کو قصوروار ٹھہرایا، مجرم ٹھہرایا اس معاملے میں۔ اس کے بعد عبداللہ صاحب نے، جو اس ادارے کے صدر ہیں، انہوں نے اس کمیٹی اور ان افراد پر جرح کیا، کیونکہ ان کی ذاتی خواہش تھی کسی طریقے سے معاملہ ثابت نہ ہو، لیکن بدقسمتی سے وہ مولانا عبید اللہ اس میں ملوث پایا گیا، اور پھر مجلس عاملہ نے ادارے کی، انہوں نے ان کا جو ہے اخراج کر دیا ادارے سے، اور ان کی جو ملازمت تھی اس کو ختم کر دیا۔ اس کی توثیق پھر مجلس منتظمہ نے بھی کیا اس فیصلے کی، اور اس کے بعد سے مولانا عبید اللہ یہ مختلف علماء کرام سے جو پنڈی اسلام آباد کے ہیں، اور اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے یہ کوشش کرنے لگا کہ کسی طریقے سے جو ہے ان کو ادارے سے جو نکالنے کا فیصلہ ہے اس کو واپس لیا جائے۔ محترم، ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد میرٹھ کا نام ہے، اور اس میں میرٹھ پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جاتا، اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ سوچ ہے کہ جس پر مولانا صاحب کے بعد ادارے کی جو موجودہ انتظامیہ ہے جو وہ اسی کے نہج پر چل رہی ہے۔ تو کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک ایسا بندہ جو اس قسم کے معاملات میں ملوث ہو، اس کو موجودہ انتظامیہ دوبارہ رکھ سکے؟ اس لیے موجودہ انتظامیہ نے کسی قسم کا لچک کا مظاہرہ نہیں کیا، انہوں نے کافی پریشر ڈالا، مختلف اثر رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کی، مختلف علماء کرام کے وفود یہاں تشریف لائے، لیکن جو بھی حضرات یہاں تشریف لائے، وفاق کے پنڈی اسلام آباد کے مسئولین تشریف لائے، انہوں نے ادارے کی جو فیصلہ تھا اس کی توثیق کی، اور وہ مطمئن ہو کر یہاں سے تشریف لے گئے، جن میں قاضی عبدالرشید صاحب، مولانا ظہور علوی صاحب، یہ حضرات تشریف لائے تھے، اور وہ اطمینان سے یہاں سے چلے گئے۔ اور وہ اس کے بعد بھی مولانا عبید اللہ جو ہے وہ اسی اپنے روش پر برقرار رہا، اور مختلف علماء کرام، مختلف بااثر لوگوں کے پاس جاتا رہا کہ یہ لوگ مجھے کیوں نکال سکتے ہیں، ہم ادارے کے بانئین ہیں، ہم وارث ہیں، ہم یہ ہیں۔ تو کسی قسم کا انہوں نے اس جرم کا اقرار نہیں کیا، اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور ادارے کے جو انتظامیہ ہے انہوں نے کسی قسم کا لچک نہیں دکھایا، اور وہ لوگ شاید اس انتظار میں تھے کہ کسی طریقے سے ادارہ خالی ہو، اور اس کے بعد سے ہم اپنے مضموم جو ان کے یہ سمجھ لیں کہ ان کے ایک مقاصد تھے ان کے لیے وہ کوئی اقدام کریں۔ تو ان کے لیے جو وقت تھا، وہ ادارے میں جب چھٹیاں ہوئی رمضان میں، اور طلبہ جب یہاں سے چلے گئے، تو وہ یہاں پر ادارے میں آئے اپنی خواتین کے ساتھ، اور انہوں نے ادارے کے دفاتر پر قبضہ کیا، اور سب سے پہلے جو ادارے کے جو کیمرے تھے وہ انہوں نے ہیک کیا عبید اللہ نے، اور اس کو پاسورڈ چینج کر کے انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ پھر اس کے بعد مجبوراً ادارے والوں کو ان کیمروں وغیرہ کو اتارنا پڑا، اور پھر اپنے انہی مقاصد اور انہی مطالبات پر وہ بار بار ڈٹے ہوئے ہیں،
اور پہلے وہ اسی معاملے میں تھے، پھر اس کے بعد پھر انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے، اور وہ ادارے کے موجودہ انتظامیہ پر مختلف طریقوں سے پریشر ڈال رہے ہیں کہ ان کو واپس رکھ لیں، ان کو اس معاملے کو نظر انداز کر لیں، لیکن ادارے کی انتظامیہ ابھی تک جو ہے اس معاملے کو نظر انداز نہیں کر سکتی اور نہ کیا ہے، اور یہ جرم ہی اتنا بڑا ہے کہ اس کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں کہ ادارے کے اندر جو ہونے والے پرچے ہیں وہ بچوں کو ان کے امتحان سے پہلے ان تک پہنچ جائے تو ادارے کا سارا نظام درہم برہم اس سے ہو جائے گا۔ اس لیے ادارے کے انتظامیہ اس کو ماننے سے گریزاں ہے، جس پر وہ لوگ آ کر یہاں پر ہیں اور مختلف قسم کے حربے اور حملے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈنڈوں کے ساتھ۔ مسلح افراد بھی یہاں موجود ہیں اور وہ کسی طریقے سے بھی ادارے کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ادارے کے انتظامیہ پر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرٹھ کو بائی پاس کر کے ان کو رکھا جائے۔ تو یہ معاملہ ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، وہی ہو جو اللہ تعالیٰ ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد کے لیے جو اور دین کے لیے اور اس امت کے لیے جو بہتر ہے، اللہ تعالیٰ وہ معاملہ اور وہ فرمائے، اور ایسے کاموں سے اللہ بچائے کہ جو ادارے کے لیے اور ہمارے دینی حلقے کے لیے مستقبل کے لیے تباہ کن ہو، اور جو یوں سمجھ لیں کہ دین کے لیے برا ہو۔ تو معاملہ یہ ہے ٹوٹل جی۔ جی ناظرین، آپ نے یہ گفتگو ملاحظہ کی ہے مولانا عبدالرؤف صاحب کی، اور مولانا عبدالرؤف صاحب معاون ناظم عمومی ہیں یہاں پہ، اور اس کے ساتھ ہم نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ ظاہر ہے آپ جس ادارے سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، وہ آپ کی مادر علمی سے آپ کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے، بڑی قربتیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ، بڑی یادیں وابستہ ہوتی ہیں، اور وہ آپ کو اپنا دوسرا گھر تصور کیا جاتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس ادارے سے ہمیں محبت ہے جو ہم اتنے دور بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کی محبت کا عالم کیا ہوگا جن لوگوں نے یہاں پہ اپنے برسہ برس بتائے ہیں، جن لوگوں نے برسہ برس یہاں پہ جانب تلمس طے کیے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان میں سے گزشتہ ولاگ میں بھی ہم نے حافظ فہیم اختر صاحب کی ایک کلپ آپ کو سنایا تھا، جس میں انہوں نے اپنے ساتھیوں سے گزارش کی تھی کہ آپ نے آنا ہے، جمع ہونا ہے، اور ہم نے اپنے مادر علمی کو بچانا ہے، اور اس کو انہی اصولوں، انہی ضوابط، انہی قواعد کے تحت اس کو آگے چلانا ہے جس کا خواب جناب فیض الرحمان عثمانی رحمہ اللہ نے دیکھا تھا۔ تو حافظ فہیم اختر صاحب یہاں پہ آئے، انہوں نے جو منظرنامہ دیکھا، دونوں حضرات کی گفتگو کو سنا، اپنے ساتھیوں سے طویل مشاورت کی، اس کے بعد انہوں نے سابق طلبہ اور اس سابق فضلاء ان پر مشتمل ایک اپنا نیٹ ورک تشکیل دیا، اور پھر اس کے وہ کوارڈینیٹر سب نے ان کو بنایا۔ حافظ فہیم اختر صاحب اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے اس منظرنامے کو کیسے دیکھا ہے، وہ کیا فکر لیے ہوئے ہیں، کیا کوششیں کر رہے ہیں۔ حافظ فہیم اختر صاحب، آپ تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو صورتحال کیا ہے اور آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں 1997 میں ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، جب 14 سال کا تو میں آیا تھا، اور 2007 کی میری فراغت ہے، اور اس وقت ادارے سے وابستگی میری اس طرح ہے کہ یہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں کچھ، تو اس کی وجہ سے مجھے چند جو ہم پرانے ساتھی تھے تو ہماری مشاورت ہوئی، اور انہوں نے مجھے کوارڈینیٹر مقرر کیا۔ تمام سابقہ طلباء جتنے بھی تھے، سابقہ طلباء اور جتنے فضلاء ہیں، تو الحمدللہ میرے ایک میسج پہ ایک بہت بڑی تعداد 200-250 کے قریب تعداد جمع ہونے میں کامیاب ہوئی۔ شارٹ نوٹس پہ، ایک دن کے نوٹس پہ ایک کافی بڑی تعداد جمع ہو گئی، تو اس کا ہم نے ایک مثبت پیغام دیا۔ تو کیونکہ ادارے کے حالات کافی مخدوش تھے، اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی قبضے کی جنگ ہے یا قبضے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کچھ ہماری اطلاعات ایسی ہمیں مل رہی تھیں کچھ ذرائع سے کہ کچھ پیچھے کوئی لابی سرگرم ہے کہ جو بچوں کو استعمال کر رہی ہے، اور وہ ادارہ بند کروانا چاہتے ہیں یا ادارہ قبضہ کروانا چاہتے ہیں۔ تو تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے نا طلباء، جتنے بھی طلباء تھے سابقہ، تو
چونکہ مولانا فیض الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آئین، ایک دستور ادارے کو دے کر گئے تھے، اور مولانا ہمیشہ موروثیت اور ان چیزوں کے خلاف تھے۔ مولانا کا کلیئر ویژن تھا کہ مولانا نے اپنے نہج پہ اس مدرسے کو بنایا، دن رات لگایا، اور ہم نے بھی مولانا کا ساتھ دیا اس مشن میں۔ ہم جو سابقہ طلباء تھے 1997 میں، ہم اس وقت ڈٹ کر کھڑے ہوئے کہ جب اس مشن کا نام لینا لوگ گناہ سمجھتے تھے، جب عصری علوم کو دینی علوم کے ساتھ یکجا کرنا، اس کو جو ہے نا گناہ کا ذریعہ یا فتنے کا ایک فتنہ سمجھتے تھے، تو ہم اس وقت مولانا کی سوچ کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو اس وقت چند لوگ جو ایک موروثیت کی صورت میں جنگ لڑ رہے ہیں، یا عہدوں کی بندر بانٹ پہ ہیں، یا کچھ مطلب ہے کہ جو فسادی لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، کیونکہ مولانا کے بیٹوں سے ہم توقع نہیں کرتے کہ وہ مولانا کے مشن کے خلاف ہوں گے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ بھی مولانا کے مشن یا مولانا کی جو تگ و دو تھی اس مشن کے لیے، اس کو کبھی بھی وہ ضائع کرنے کی کوشش نہیں کریں گے یا سبوتاج کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ البتہ ایک گروپ ہے جو عبید اللہ نامی ایک جو آدمی یا ایک ٹیچر جو یہاں جاب کرتا تھا، اور وہ کچھ پیپرز کے لیکیج میں جو ہے نا وہ ملوث پایا گیا، اور ادارے نے اس پہ کوئی تعدیبی کارروائی کی، اور اس کو یہاں سے جاب سے جو ہے نا وہ ہاتھ دھونے پڑے۔ تو وہ چونکہ مولانا صاحب کی اہلیہ کا بھانجا تھا وہ شخص، تو وہ ایک مسلح جتھوں کی صورت میں، اور ساتھ جو ہے نا وہ ایک خاندانی اس کو انا کا ذریعہ بنا کے تو وہ ایک قتل کی کوشش کرنے لگ گیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ حالات فی الحال تو مطلب ہے کہ لڑائی جھگڑے یا اس قسم کے نہیں ہیں، لیکن ہمیں ہمارے اساتذہ، انتظامیہ اور ان کی طرف سے ہمیں یہی ہدایات ہیں، اور ہم نے جو میں ایز اے کوآرڈینیٹر ہوں تو ہم نے بھی اپنے طلباء کو یہی ہدایات جاری کی ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں، کیونکہ ہمیشہ ہمارے صدر مؤسس مولانا فیض الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ ہمیں امن کا درس دیا تھا۔ کبھی ادارہ کسی مظاہرے کے اندر، کسی بدامنی کے اندر، کبھی بھی کسی احتجاج کے اندر مولانا صاحب جو ہے نا ہمیں شریک نہیں ہونے دیتے تھے۔ ہمارے ادارے میں بڑی سخت پابندیاں تھیں، تو اس لیے ہم پرامن لوگ ہیں، ہم قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا چاہتے، اور ایک بہت اور فکر مند بھی ہیں ہم لوگ کہ اس وقت حالات کی وجہ سے، کہ کیونکہ طلباء کو دیکھیں نا کہ سب جذباتی وابستگی ہوتی ہے، وہ 200-250 بندہ اس وقت جو ہے نا وہ آیا ہوا ہے، سابقہ طلباء کا، فضلاء کا جذبات ہیں، لیکن ہمیں ہمارے اساتذہ کا حکم ہے تو ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ارباب اختیار ہیں یا وفاق کے ارباب ہیں یا ہمارے سیاسی ارباب ہیں، کہ اس کو جو ہے نا پرامن طریقے سے اس چیز کو حل کیا جائے، اور جو مولانا صاحب کا دستور، آئین کہتا ہے اس کے مطابق حل کیا جائے۔ ہم مولانا صاحب کے دستور اور آئین کے خلاف کوئی چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہ جب تک مولانا صاحب کا دستور اور آئین کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا اسی کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی چیز میں، ہم کسی بندے یا کسی شخص کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم مولانا صاحب کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم مولانا صاحب کے دستور کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی، تو آپ نے یہ گفتگو بھی ملاحظہ کی ہے کہ کیا ایک درد لیے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ جو برسہ برس سے اس ادارے اور اس چار دیواری کے اندر رہ کر کے اساتذہ سے جنہوں نے پڑھا سیکھا، اور مولانا کے ساتھ ان کی قربتیں رہیں، اور کتنے رنجیدہ ہوں گے وہ لوگ بھی جو یہاں پہنچ نہیں سکے ہوں گے، لیکن لمحہ بلمحہ وہ اپنے ساتھیوں سے معلومات لے رہے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو بہت دور ہیں، لیکن وہ لمحہ بلمحہ اپنے ساتھیوں سے رابطے میں ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں، اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو باقاعدہ سے اس کے لیے نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، باقاعدہ سے وظائف کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کرے کہ یہ معاملہ صلح کی طرف جائے، یہ خیر کا معاملہ اس سے نکلے، اور یہ شر کا معاملہ جو ابھی سامنے نظر آ رہا ہے یہ جلد از جلد ٹل جائے۔ اسی طرح کی ایک صورتحال ہم آپ کو اور سنواتے ہیں۔ ہم نے رابطہ کیا ہے مولانا ڈاکٹر عرفان صاحب سے۔ مولانا ڈاکٹر عرفان عارف اس وقت جو ہیں وہ باچا خان یونیورسٹی میں جو ہے وہ میڈیکل یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں، اور انہوں نے یہ قدیم فاضل بھی ہیں، ادارہ علوم اسلامی کے پوزیشن ہولڈر ہیں،
اور سابق ناظم امتحانات بھی یہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے گوناگو مصروفیات کے ساتھ ساتھ ان کو بہت ہی ویژنری قسم کا ایک ذہن دیا ہے، اور بڑے کم وقت میں انہوں نے بڑا اچھا نام کمایا ہے، اور بہترین خداداد صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں، اور ان کی تڑپ بھی اسی طرح کی ہے۔ آپ ان کی گفتگو بھی ملاحظہ کریں اور یقیناً اس کے بعد آپ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ مولانا عبید اللہ نے بھی ہم سے رابطہ کیا، اور انہوں نے ہمیں اپنی کچھ چیزیں بھیجی ہیں، لیکن ہم نے ان سے کہا کہ آپ اگر اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں، جو کہ کل آپ کی طرف سے ڈیٹیل آ گیا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے تو آپ ضرور پوائنٹ آف ویو دیں، اور معاملے کی طرف ہی ہم کوشش کریں گے کہ یہ جائے، اور اس کو مین سٹریم میڈیا کی طرف ہم نہ جانے دیں۔ گو کہ ہم سے بھی بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا کہ آپ ہمیں بتائیں، اور ہم اس پہ کوئی پیکیج کرنا چاہتے ہیں، کوئی سٹوری کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑا اچھا ادارہ تھا اور اب یہ لڑائی۔ ہم نے کہا جی نہیں، یہ گھر کا معاملہ ہے اور یہ گھر میں سالو ہو جائے تو بہتر ہے۔ مولانا ڈاکٹر عرفان عارف صاحب، آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے، اور پھر آپ اس ادارے کے بارے میں بتائیں کہ کیا صورتحال ہے اور آپ کیا کہتے ہیں۔ میں نے دارالعلوم اسلامی اسلام آباد سے دین علوم کی تکمیل کے بعد سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پی ایچ ڈی کی، اور اس وقت باچا خان میڈیکل کالج مردان میں لیکچرر کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ کیونکہ ہم ابتدائی بیچز کے طلبہ تھے، اس لیے مولانا فیض الرحمن عثمانی صاحب کے ساتھ ہمارا بہت ہی انٹریکشن رہا۔ ہم نے کافی کتابیں ان سے پڑھی، شروع کے درجات سے لے کر کے آخری درجات تک۔ مولانا صاحب تقریباً ہر سال ہمیں کچھ نہ کچھ پڑھایا کرتے تھے۔ 2005 میں فراغت کے بعد میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم اسلامی میں تدریس شروع کی۔ اس دوران الحمدللہ میں نے کافی کتابیں پڑھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں شعبہ امتحانات کا ناظم بھی رہا، نائب مدیر رہا۔ تو الحمدللہ 5-6 سال تک دارالعلوم اسلامی میں کافی تدریس کے ساتھ ساتھ دیگر ذمہ داریاں بھی انجام دی۔ جب یہ مسئلہ شروع ہوا تو اس وقت سے لے کر کے آج تک نہ صرف پنڈی اسلام آباد کے بلکہ ملک کے تمام حصوں سے اہل علم نے، علماء کرام نے، اور دیگر جو مشہور شخصیات ہیں الحمدللہ ان میں سے کافی تعداد نے دارالعلوم اسلامی کی انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کیا، اور اس سلسلے میں کردار بھی ادا کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ حضرات ایسے بھی تھے جنہوں نے مخصوص علاقائی تعصب اور عصبیت کا بھی مظاہرہ کیا اس موقع پہ، اور جو دارالعلوم اسلامی کی موجودہ انتظامیہ ہے ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ پس منظر میں چلے جائیں، اور یہ ادارے کی جو باغ دوڑ ہے وہ مولانا صاحب کے بیٹوں کے حوالے کر دیں۔ مولانا صاحب اس حوالے سے ان کا ذہن بالکل واضح تھا کہ دارالعلوم اسلامی ایک ٹرسٹ ہے، اور ٹرسٹ میں ظاہر ہے کہ شریعت کے مطابق جو ہے وہ وراثت جاری نہیں ہوتی۔ اس لیے مولانا نے اپنی زندگی میں بھی ہمیشہ اہل افراد کو جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھا۔ بہت ہی جانچ پرکھ کے مولانا صاحب جو ہے وہ تدریس کے لیے رکھتے تھے، اور پھر جب کسی شخص کو انتظامی ذمہ داری دیتے تھے تو بہت ہی جانچ پڑتال کے بعد جو ہے وہ کسی کو یہ ذمہ داری دیا کرتے تھے۔ جو موجودہ انتظامیہ ہے انہوں نے تو مولانا صاحب کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزاری۔ بالخصوص اگر میں کہوں مولانا عبداللہ اقبال صاحب جو اس وقت صدر ہیں، انہوں نے تو دارالعلوم اسلامی میں پڑھا، اور پھر اس کے بعد مولانا کی زندگی میں تقریباً انہوں نے 18-20 سال تک یہ خدمات سر انجام دی۔ مولانا صاحب نے خود جو ہے وہ اپنی زندگی میں ان کو تمام اہم عہدوں پہ تقریباً تعینات کیا، اور جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ میری وفات کے بعد جو ہے مجلس منتظمہ وہ کسی کو صدر نامزد کرے، تو انہی مجلس منتظمہ کے افراد نے مولانا اقبال صاحب، مولانا عبداللہ اقبال صاحب کو صدارت کی ذمہ داری دی۔ تو اس لیے سب سے اہل افراد میں اگر کسی کا انتخاب ہو سکتا تھا تو وہ مولانا عبداللہ اقبال صاحب ہی تھے، اور انہوں نے انہی کا انتخاب کیا۔ اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کے ساتھ ساتھ میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے ایم ایس سی اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس میں ایم ایس سی کی ڈگری حاصل کی۔ مولانا صاحب کو تو ادارے سے بہت زیادہ محبت تھی، اور ہر وقت وہ اسی فکر میں لگے رہتے کہ اہل افراد کو جو ہے وہ ادارے میں تعینات کیا جائے اور انتظامی امور انہی کے حوالے ہو۔ اس لیے اس سلسلے میں مولانا نے کبھی
کسی قرابت داری کو یا علاقائی تعصب کو مد نظر نہیں رکھا بالکل بھی، بس اپنے طلباء میں سے، اپنے شاگردوں میں سے جو بھی مولانا کو اہل نظر آیا، مولانا صاحب نے انہیں ادارہ اسلامی میں تدریس کی خدمات پیش کی، اور اس کو جو ہے وہ ادارہ اسلامی کے انتظامی کاموں میں بھی اپنے ساتھ رکھا۔ کہ ہماری ایک بدقسمتی رہی ہے کہ ہمارے ہاں تمام اداروں میں اور بالخصوص دینی اداروں میں جب ان کے جو سربراہ ہے یا صدر ہے، صدر مؤسس ہیں، جب یہ فوت ہو جائے تو ان کے بعد ذمہ داری ان کے بیٹوں کو منتقل کر دی جاتی ہے، اور اس میں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ ان میں اہلیت ہے کہ نہیں ہے، بس صرف ایک جو کرائٹیریا ہے دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ اس کا بیٹا ہے اور یہی اس کا جانشین بنے گا۔ چونکہ یہ علماء بھی اسی طرز فکر سے واقف ہیں اور اسی کے تحت کام کرتے رہے، تو ان کا آخر تک بس یہی دباؤ رہتا ہے کہ جی آپ بھی جو ہے وہ مولانا صاحب کے بیٹوں کو جو ہے وہ صدر نامزد کرے اور ادارے کی جو باغ دوڑ ہے وہ ان کے حوالے کریں، جو بالکل بھی درست نہیں ہے، نئی شریعت کے مطابق درست ہے، اور نہیں یہ ادارہ علوم اسلامی کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر ادارہ علوم اسلامی کے لیے یہ فائدہ مند ہوتا تو مولانا صاحب اپنی زندگی میں ہی ایسا کر لیتے۔ مولانا صاحب کو فوت ہوئے کوئی زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا، ابھی تقریباً 3 سال ہی ہوئے ہیں، اور مولانا صاحب نے اس دوران نہ ہی مجلس منتظمہ میں اور نہ ہی ادارے میں کسی اہم سیٹ پہ اپنے بیٹوں کو تعینات کیا۔ صورتحال یہ ہے دوسری طرف کی کہ رات کو کچھ دوستوں کے وائس نوٹ آئے اور انہوں نے بتایا جی کہ ان کی مولانا عثمان عثمانی صاحب سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں شورا میں نہیں رکھا گیا یا ہم انتظامی عہدوں پر نہیں ہیں۔ جو صورتحال یہ ہے کہ بخوبی لوگ جانتے ہیں کہ مولانا کا یہاں جو نظام تھا وہ چاہتے یہ تھے کہ موروثیت نہ ہو اور شورائی نظام ہو اور شورا کا نظام ہو اور اس کے تحت فیصلے ہوں، یقیناً یہ سب کو پتہ ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مولانا عثمان عثمانی صاحب جو ہیں یہ ادارہ علوم اسلامی کی مرکزی مسجد کے امام ہیں، یعنی کہ ایک اچھا خاصا، اگر آپ ٹاپ کے 2-3 عہدے 3-4 عہدے اگر ٹاپ لیول کے آپ کی پوسٹیں جن کو کہہ لیں ان میں اس عہدے کا شمار ہوتا ہے کہ سب سے بڑی مسجد کے امام ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک دم اگر ان کو لے کر کے نظام میں آیا جاتا، متمم بنا دیا جاتا، صدر بنا دیا جاتا یا ناظم بنا دیا جاتا تو یہ مولانا اپنی زندگی میں کر سکتے تھے، کیونکہ پاکستان میں ایسی مدارس کی مثالیں موجود ہیں کہ کوئی فضلاء تازے اگر وہ فاضل ہوئے اور ان کو متمم بھی بنا دیا گیا، اس طرح کی پاکستان میں مثالیں موجود ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ادارے کی انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ بتدریج ان کو آہستہ آہستہ آگے لے کے جا رہی تھی تاکہ یہ نوجوان ہیں اور 22-20 سال کا جن کا لوگوں کا تجربہ ہے ان کے ساتھ آہستہ آہستہ سے یہ ان کو پہنچیں اور یہ مجلس شورا میں آ جائیں اور پھر آہستہ آہستہ سے آگے جائیں۔ ظاہر ہے ان کے والد کا یہ مدرسہ ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے جو دوسرے صاحبزادے ہیں ظاہر ہے وہ ادارے کی نگرانی کا سیٹ اپ دیکھتے ہیں، چوکیداری کرتے ہیں، پھر ان کے دوسرے 2 اور بیٹے ہیں، وہ ایک جو ہے وہ ادارے کا ٹوٹل جتنا بھی بلڈنگ کی تزئین و آرائش کا ہوتا ہے سلسلہ اس کے ذمہ دار ہیں، اس کے ٹھیکیدار سارے ان کے پاس ہیں۔ دوسرے جو ہیں وہ 2 صاحبزادے یہاں پہ کلرک اور معاون کی خدمات بھی انجام دیتے ہیں، اور اسی طرح ایک اور صاحب جو ہیں وہ ان کے صاحبزادے ان کی بلڈنگوں کی ذمہ داری ہے کہ جتنا بھی یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام ہوگا وہ سارا وہ کریں گے، ان کی نگرانی میں ہوگا اور ان کے سلسلہ وہ دیکھیں گے سارا۔ اب صورتحال اس طرح کی ہے۔ اب مولانا عبید اللہ یا اس ادارے کے دوسرے جن لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے اور سیخ پا بھی ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوں ایک تصویر کے ایشو کو لے کر کے اور دوسرے جو ایشوز ہیں ان کو، تو آپ کا موقف بھی ڈیٹیل آیا ہے۔ دوسری طرف کا موقف انتظامیہ کا براہ راست ان کی زبان سے نہیں آیا تھا، وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ آج کے اس ولاگ میں سامنے لائیں، اور ہماری کوشش تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ مسئلہ ہی حل ہو اور پھر ولاگ بھی ہم ہائڈ کر دیں گے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ معاملہ جلد از جلد حل ہو تاکہ نیا سال شروع ہوتے ہی یہاں پہ داخلے ہوں اور پھر باغ و بہاراں پھر سے شروع ہوں۔ اللہ کرے گا انشاءاللہ بہت جلد وہ دن ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ دونوں حضرات جو ہیں وہ شیر و شکر ہوں گے، اور بدستور یہ ادارہ مولانا فیض الرحمان عثمانی رحمہ اللہ کی امنگوں کے مطابق یہ جاری و ساری ہوگا اور اس کا فیض 4 دانگ عالم پھیلے گا انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بان۔